अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं हसनैन रूमी। आपको बताएं, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सदर ममलिकत मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। मौलाना फजल रहमान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की गई। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में अरकान कौमी असम्बली व सैनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान कार्डिक हस्पताल ने कहा है कि कार्डिक हस्पताल मुजफ्फराबाद पर हमला करने वाले 5 अफराद में से 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान ने कहा कि पुलिस की जानिब से 3 अफराद की गिरफ्तारियों की हिमायत करते हैं और साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि बाकी 2 अफराद को भी जल्द गिरफ्तार करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। तर्जुमान ने कहा कि फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट में भी कार्डिक हस्पताल स्टाफ की बेगुनाही साबित हुई है। कार्डिक हस्पताल का स्टाफ आवाम की खिदमत पर यकीन रखता है और दिन रात मरीजों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराम कर रहा है। कार्डिक हस्पताल के तर्जुमान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि वो हस्पताल पर हमला करने वाले तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाते हुए कार्रवाई अमल में लाए ताकि आइंदा ऐसे अनासिर कानून को हाथ में लेने और कौमी इमारात पर हमला करने से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़या मकड़ा पहाड़ के दामन में खूबसूरत गांव राजकोट के अवाम के लिए 1 किलोमीटर राब्ता सड़क के नाम पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से मौत का कुआं तामीर किया जा रहा है। अहले इलाका राजकोट की जानिब से 1 किलोमीटर राब्ता सड़क की नाकिस तामीर की निशानदही के बावजूद ठेकेदार ने न सिर्फ वर्क ऑर्डर और महकमे की तसरीहात के मुनाफी काम सुस्त रफ्तारी से जारी रखा हुआ है, बल्कि सोलिंग और दीवारों में कच्चा पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है। अहले इलाका की जानिब से सड़क की नाकिस तामीर पर ठेकेदार और महकमे के अमले के खिलाफ चीफ इंजीनियर शाहरात को दरखास्तें देने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। अहले इलाका के मुताबिक ठेकेदार अब्बास मुगल अपनी मनमानियाँ कर रहा है, जिससे तंग आकर अहले इलाका ने सड़क की तसरीहात के मुनाफी और नाकिस तामीर के खिलाफ एहतिसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन से रुजू करने का फैसला कर लिया है। अहले इलाका का कहना है कि इस तरह की सड़क तामीर करके आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। सड़क की कटाई और दीवारों की तामीर के नाम पर महकमे के निगरान और SDO ठेकेदार को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से इलाका मकीनों ने वफूद की सूरत में वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब और चीफ इंजीनियर शाहरात को भी आगाह कर दिया है। सब डिवीज़न समाहनी में गुंजान आबादी के लिए एक्सप्रेस बिजली फीडर चौकी की नस्बी पोल और तब्दीली कंडक्टर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। आवाम का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर बरकियात व दीगर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की खुसूसी हिदायत पर बिजली एक्सप्रेस बिजली फीडर चौकी की पोल की नस्ब और कंडक्टर की तब्दीली का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। SDO बरकियात सब डिवीज़न समाहनी ने फील्ड स्टाफ और लेबर के हमरा मलवाना के मकाम पर खुसूसी दुआ मांग कर काम का आगाज़ किया। चौकी एक्सप्रेस फीडर की बोसीदा लाइन की वजह से कसीर आबादी पर मुश्तमिल अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना था। SDO बरकियात सब डिवीज़न समाहनी गुलजार अहमद खिलजी का इस मौके पर कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हिदायत पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। नए पोल्स की तनसीब और कंडक्टर की तब्दीली का काम 3 से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने झंडी चौंतरा के मकाम पर इज्तिमा से खिताब के दौरान फीडर पर 31 अगस्त से पहले काम शुरू कराने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया। अवामी हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म अनवारुल हक का शुक्रिया अदा किया गया।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کی جانب سے پولینڈ سے بھارت واپسی پر پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع سول ایویشن کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پولینڈ سے نئی دہلی جا رہے تھے کہ طیارہ صبح 10:15 پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور 11:01 پر بھارت میں داخل ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ چترال کے اوپر سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے گزرا۔ سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا طیارہ لاہور سے ہوتا ہوا امرتسر میں داخل ہوا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شیڈول کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی سب ڈویژن تھوراڑ کے زیر اہتمام بیداری شعور عوامی حقوق و عزم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران امتیاز اسلم، عمر نذیر کشمیری، امجد علی ایڈوکیٹ، راجہ غلام مشتبہ، ارباب حسین ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کی حتمی منظوری تک جد و جہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ شرکا کانفرنس نے کہا کہ جب تک حکومت معاہدے کے مطابق بجلی کے بل جاری نہیں کرتی اس وقت تک بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ جاری رہے گا، جبکہ اس موقع پر عوام نے بجلی کے بلوں کے مکمل بائیکاٹ پر اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی کے ساتھ جد و جہد تیز کرنے کا عزم کیا۔ کوٹلی مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ بوائز کالج آگہار میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ایریا مینیجر مسلم ہینڈز انٹرنیشنل حافظ محمد شفیق نے کہا کہ ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں و دیگر مقامات پر 700 کے قریب مختلف پھلدار پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگانا سنت ہے، وہاں درخت لگائیں گے جہاں باؤنڈری وال ہوگی۔ مزید کہا کہ تمام طلباء و طالبات اس مہم میں بھرپور حصہ لیں، نہ صرف پھلدار بلکہ سایہ دار پودے بھی لگائیں جس سے ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر پرنسپل انٹرمیڈیٹ بوائز کالج ملک رشید احمد، صدر مصطفیٰ سوسائٹی حافظ محمد مقصود، کونسلر میونسپل کارپوریشن چودھری حاجی عبدالغفور، کالج سٹاف سمیت طلباء نے پودے لگائے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو قانونی حیثیت دینے کی تجویز وفاقی حکومت کو ارسال کر دی۔ دستاویزات کے مطابق کے پی حکومت نے وفاقی حکومت سے 6 ماہ کے لیے ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانے کی تیاری کر لی ہے، جس کے تحت زم اضلاع اور مالاکنڈ سے 2 لاکھ سے زائد نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو رجسٹر کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ ایکسائز کے پی کی دستاویزات کے مطابق تجویز دہشت گردی سے بچنے اور ٹیکس بڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اسکیم کے تحت وہ گاڑیاں ریگولرائز ہوں گی جن کی پروفائلنگ ہو چکی ہے۔ چوری شدہ اور ٹیمپرڈ گاڑیوں کو ریگولرائز نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ رجسٹریشن سے وفاقی و صوبائی حکومت کو ٹیکس قیمت میں اربوں روپے کی آمدن متوقع ہے۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے قانونی آٹو مارکیٹ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کے پی حکومت کی جانب سے وفاق کو بھیجی گئی تجویز میں کہا گیا ہے کہ اسکیم کے تحت ریگولرائز گاڑیوں کو 5 سال تک فروخت نہیں کیا جا سکے گا۔ ریگولرائزیشن کے لیے کسٹم ڈیوٹی اور رجسٹریشن فیس ادا کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق 800 سی سی گاڑی پر فائلر کو 1 لاکھ اور نان فائلر کو 1.5 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جبکہ 2500 سی سی سے اوپر کی گاڑی پر فائلر کو 7 لاکھ روپے اور نان فائلر کو 10 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ کے پی حکومت نے 800 سی سی گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 15,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ 2500 سی سی گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 1 لاکھ روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس نے نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے باعث دہشت گردی کے کیسز ٹریس کرنے میں مشکلات ہوتی ہے۔ غیر قانونی گاڑیاں ریگولرائز ہونے سے دہشت گردی کے کیس ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی۔
ممبر قومی اسمبلی محمد حنیف عباسی کی جانب سے سینئر صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر صحافی صالح مغل، اقبال ملک، زاہد فاروق، شاہد ملک، احمد بٹی، شبیر ڈار، عثمان عباسی، ارشاد قریشی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر نون لیگ کی سینئر قیادت، جس میں سابق میئر سردار نسیم خان، حاجی پرویز خان ایم پی اے، راجہ حنیف، سابق ایم این اے ملک شکیل اوان، ایم پی اے شازیہ رضوان، زیب النساء اوان، راحت قدوسی، ایم پی اے رفعت عباسی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حنیف عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ نبوت پر مہر ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ آپ کے بعد بند کر دیا گیا، اب کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کے بتائے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کی تعلیمات قیامت تک شعار و معیار ہیں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں لڑکیوں کی نیلامی کا ایک بڑا اور شرمناک سکینڈل سامنے آیا ہے۔ شہر کے سابق رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے میڈیا میں دعویٰ کیا کہ صرف رواں برس کے دوران اورنگ آباد شہر سے 106 بچیاں غائب ہو چکی ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق رکن پارلیمان کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں ایک بہت بڑا گروہ سرگرم ہے جو لڑکیوں کی نیلامی کرواتا ہے۔ انہوں نے ایک 20 سالہ مغوی لڑکی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ریاستی حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گروہ کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے ریکٹ سے جڑے ایک شخص کی تصویر بھی پیش کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امتیاز جلیل نے بتایا کہ مہاراشٹر میں آئے دن لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ صرف 2023 میں اورنگ آباد شہر سے 188 بچیاں غائب ہو چکی ہیں اور ضلع کے مختلف علاقوں سے 111 بچیاں لاپتہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مسلمان لڑکی کی نیلامی کے افسوسناک واقعے کا تفصیلی ذکر کیا۔ امتیاز جلیل نے بتایا کہ لڑکی گھر سے ناراض ہو کر نکلی تو ریلوے اسٹیشن پر ایک جوڑے نے اسے نشہ آور مشروبات پلا کر ممبئی پہنچا دیا۔ وہاں ایک گاؤں میں لڑکی کو 1.5 لاکھ روپے میں نیلام کیا گیا۔ سابق رکن پارلیمان کے مطابق یہ نیلامی ایک گھر میں بیٹھ کر کی گئی، جس کی وہاں موجود لوگوں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی۔ نیلامی کے بعد اس مسلمان بچی کی ہندو سے شادی کرا دی گئی۔ امتیاز جلیل کے مطابق اطلاع ملنے پر انہوں نے لڑکی کے اہل خانہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر مدھیہ پردیش پولیس کی مدد سے لڑکی کو بازیاب کروایا۔ امتیاز جلیل نے مہاراشٹر حکومت کی لاڈلی بہن اسکیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خواتین کو 1500 روپے ماہانہ دینے والی حکومت ایک اسپیشل ٹاسک فورس تیار کرے اور مہاراشٹر بھر کی لاپتہ بچیوں کو ریسکیو کرے، کیونکہ وہ بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے خواتین کی آوازوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور خواتین کے سرعام گانے بلند آواز سے پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ قوانین کو باضابطہ طور پر نافذ کر دیا گیا۔ افغانستان کے حکومتی ترجمان نے کہا کہ یہ قوانین سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کی منظوری کے بعد بدھ کو جاری کیے گئے ہیں اور ان میں روزمرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عوامی نقل و حمل، موسیقی، داڑھی مونڈنے اور تقریبات کے حوالے سے معاملات کا احاطہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے متعارف کرائے گئے قوانین میں خواتین کی سرگرمیوں کو خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق خواتین گھر سے باہر نکلتے وقت شرعی اصولوں کے مطابق مکمل حجاب لیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ ڈرائیور کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ گاڑیوں میں گانے نہ بجائیں اور تنہا خواتین کو نہ بٹھائیں۔ خواتین کو غیر متعلقہ مردوں اور مردوں کو غیر متعلقہ خواتین سے میل جول سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ نئے قواعد کے خلاف ورزی پر انتباہ جاری کیا گیا ہے، جس میں عذاب الہی سے ڈرانے
زبانی دھمکی دینے، جائیداد ضبط کرنے اور 1 گھنٹے سے لے کر 3 دن تک جیل میں رکھنے کی سزا دی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں نئے سخت ترین قوانین کے نفاذ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے قوانین سے افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین کے لیے خوف کا ماحول پیدا ہوگا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔